बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, अब से थोड़ी देर पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम, जिसका नाम एहसास रखा गया है, उसका ऐलान किया है। तारीख़ का सबसे बड़ा ये प्रोग्राम बताया जा रहा है गुर्बत के ख़ात्मे के लिए, जिसको अनाउंस किया गया है हुकूमत की तरफ से। जिहाद का नाम दिया वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसको कि गुर्बत का ख़ात्मा और गरीबों की ज़िंदगी में बेहतरी लाना जिहाद से कम नहीं है। साथ ही साथ इसके लिए नई वजारत का भी ऐलान होगा। वज़ीर कौन होते हैं जिनके अंडर ये तमाम महकमे आएंगे, ये भी आने वाले दिनों में पता चलेगा। उम्मीद यही है कि जिस तरीके से पहले पास्ट में भी हमने देखा है कि बहुत सारे प्रोग्राम्स आए हैं, अगर वाकई ये खुलूस दिल के साथ पाकिस्तान की फलाह के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए किया जा रहा है, तो अल्लाह ताला इसको कामयाब करे और वाकई आम इंसान की ज़िंदगी में से फ़र्क पड़े। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अगर सियासी मामलात को सामने रखें तो नैब के हवाले से तमाम ही सियासी जमातों की रिजर्वेशंस सामने आती हैं। आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नैब के जानिब से जो मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का मामला है, उसमें एक काफ़ी अहम तशरीह कह लीजिए या रिमार्क्स कह लीजिए, वो हमारे सामने आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब की जानिब से मुल्ज़िम को गिरफ्तार करने के इख्तियार की तशरीह कर दी है। नैब को ठोस शवाहिद की रोशनी में पेशगी इत्तला के बगैर किसी भी मुल्जिम को गिरफ्तार करने का मुकम्मल इख्तियार है। आपको याद होगा कि लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि पेशगी इत्तला की जाए नैब की तरफ से, जिस भी मुल्जिम को गिरफ्तार करना हो। नैब ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज ये कहा गया है कि ऐसा नहीं है, पेशगी इत्तला की ज़रूरत नहीं है। नैब के पास अगर सॉलिड एविडेंस या प्रूफ्स मौजूद हैं तो वो गिरफ्तार कर सकते हैं। दूसरी तरफ हमने देखा है कि नैब से मुताल्लिक केसेस में ही आसिफ जरदारी साहब ने हाई कोर्ट से रजू करते हुए अपनी कबल गिरफ्तारी ज़मानत जो है वो भी अप्लाई कर दी है। उसके लिए भी उनकी तरफ से दरखास्तें जो हैं वो हाई कोर्ट में सामने आ रही हैं। दूसरा अहम मामला जिस पे हमने देखा कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब को ज़मानत दी गई 6 हफ्तों के लिए उनके इलाज की गरज से, और उनका मानना था, पूरी PMLN का मानना था कि पंजाब हुकूमत की तरफ से फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। तो कल शरीफ मेडिकल सिटी उनको मुंतकिल किया जा रहा है और किस तरह से उनका इलाज कंटिन्यू किया जाएगा, PMLN के ज़राए यही बताते हैं कि कल टेस्ट होने के बाद, रिपोर्ट्स सामने आने के बाद इन तमाम चीज़ों पर फैसला किया जाएगा। अब ये जो नैब वाली चीज़ है, इस पे बहुत अहम सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि आज जो वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम साहब हैं, उनकी तरफ से भी नैब कानून के हवाले से बात हुई है और कहा गया है कि इसमें तरामीम जल्द सामने लाएंगे। हुकूमत नैब के मामलात में बिल्कुल मुदाखलत नहीं कर रही। ये भी कहा कि नवाज शरीफ साहब हों या जरदारी साहब हों, किसी के भी नैब से मुतल्लिक केसेस के अंदर कोई मुदाखलत नहीं की गई है हुकूमत की तरफ से। और ये भी कि नैब कानून के हवाले से तरामीम हुकूमत की तरफ से सामने लाई जाएंगी और प्ली बारगेन के कानून में भी पेशरफ्त होगी। बहुत सारे लोगों को मानना ये भी है कि प्ली बारगेन जो कानून है उसको भी ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि एज सच जो रिकवरी होनी चाहिए, नैब जब आज़ाद भी है, खुद मुख्तार भी है जैसे कि वो क्लेम करते हैं, तो उसके बावजूद भी ये जो इनका फ़लसफ़ा है या ये जो तरीक़ा कार है, ये अभी तक कामयाब क्यों नहीं हो सका। इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रही हैं मलिका बुखारी साहिबा, MNA हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। राना सनाउल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है, MNA हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से आपका ताल्लुक़, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका भी। और साबिर बलोच साहब कराची में हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, फॉर्मर डिप्टी चेयरमैन सेनेट हैं। राना साहब, आई स्टार्ट विद यू। सबसे पहले तो सर ये फरमा दीजिए कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो इत्तलात अभी तक आई हैं कि कल उनको शरीफ मेडिकल सिटी में मुंतकिल किया जाएगा, तो अब जो मामलात या खदशात थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को उनकी सेहत से मुताल्लिक कि सेहत की सहूलियात नहीं दे रही पंजाब हुकूमत या इलाज उस तरीके से नहीं हो रहा, अब कल क्योंकि ये हस्पताल भी उन्हीं का है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी घर की फ़ज़ा एक तरीके से होगी, इलाज भी घर का ही माहौल में किया जा रहा होगा, तो आपको लगता है कि बेहतरीन फ़ैसला किया गया पाकिस्तान में रहते हुए उनके लिए, क्योंकि बाहर तो वो जा नहीं सकते, अदालत की तरफ से ममानियत है? देखिए, इशू ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की हिस्ट्री जो है वो 2003 से है कि उन्हें दिल का आर्जा लाहक है, और यही वजह है कि वो 2003 में क्योंकि इस मुल्क में नहीं थे, उन्हें यहाँ से निकाला गया था ज़बरदस्ती,
اور اس لیے وہ جہاں پہ تھے وہیں پہ انہوں نے علاج کروانا تھا. بعض لوگ اس بات کا بڑی بات بناتے ہیں کہ وہ دیکھیں جی وہ تو علاج ہی یہاں سے نہیں کراتے, یہاں پہ تو کوئی ہاسپٹل ہی نہیں بنا. وہ بھئی 2006-07 میں جب ان کا یہ معاملہ ایگریویٹ ہوا تو جہاں پہ تھے وہیں پہ انہوں نے جانا تھا نا, وہیں پہ علاج کروانا تھا. تو اس پہ ایشو یہ ہے کہ ہسٹری ان کی پچھلی 16 سال کی ہے. یہ بھی درست ہے کہ ان کی ہارٹ کی 2 مرتبہ سرجری ہو چکی ہے. اب یہاں پہ جتنے بورڈ بنے ہیں, بورڈ نمبر 1 بنا, پھر 2 بنا, پھر 3 بنا, پھر 4 بنا, ان سب بورڈز نے اس بات کی تو تصدیق کی کہ میاں نواز شریف کا یہ پروسیجر ہوا ہے اور ان کے ہارٹ کا دل کا عارضہ ہے. لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ اب اس وقت اس کی کیا صورتحال ہے اور یہ فردر جو ہے ایگریویٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اس کے لیے جو غالباً 4th بورڈ ہے, انہوں نے کہا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی انجیوگرافی جو ہے نا وہ کروائی جائے. لیکن ساتھ ہی جو انہوں نے انجیوگرافی کے لیے جو ریکمینڈیشن کی, انہوں نے کہا کہ جی نیفرولوجسٹ جو ہے اس کی کلیئرنس ہونی چاہیے, کڈنی سے متعلق یہ چیزیں کلیئر ہونی چاہیے, وہاں پہ یہ ارینجمنٹ بھی ہو, وہاں پہ جو ہے وہ ایمرجنسی کا ارینجمنٹ بھی ہو. کالج کی طرف سے بھی بتایا گیا کہ اتنا آسان نہیں ہے, ان کے معاملے میں بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں اور جو ایک اسپیسیفک ٹرم یوز کی جا رہی ہے ان کے علاج کے لیے, ورنہ پھر وہی کنفیوژن رہ جائے گا جس میں جو ہے وہ ہم کل سے پھنسے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ جو فیصلہ جو ہے وہ ہوا کیا ہے. معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں اب ہوا یہ ہے کہ جب انہوں نے انجیوگرافی کی ریکمینڈیشن کر دی اور ساتھ ہی انہوں نے کافی ساری شرائط بھی جو ہے وہ ریکمینڈ کر دی, حقیقت یہ ہے کہ حکومت بھی اور حکومت کے جو ماہر ڈاکٹرز ہیں وہ بھی اس بارے میں ریلکٹنٹ تھے. کوئی آدمی بھی رسپانسبلٹی لینے کو تیار جو ہے وہ اتنی جلدی تیار نہیں ہوتا. ہر آدمی سمجھتا ہے کہ ہائی پروفائل کیس ہے, کوئی مسئلہ نہ بن جائے. اسی طرح سے میاں نواز شریف صاحب بھی ان کسٹڈی یا گورنمنٹ ارینجمنٹ کے اوپر جو ہے وہ انجیوگرافی کرانے میں جو ہے وہ سیٹسفائیڈ نہیں تھے. تو کورٹ نے جو ہے وہ اس قضیے کا ایک اور ان کا حق بنتا ہے, اگر وہ نہیں تھے بالکل ان کا حق بنتا ہے, بٹ جن پر اعتبار ہے جو ان کے ڈاکٹرز رانا صاحب وہاں باہر موجود ہیں, اب ان کو بلانے کا آپشن تو آپ کے پاس ہے. اور جب وہ انجیوگرافی کروا لیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ پتہ چلے گا کہ ان کی بیماری کی پوزیشن کیا ہے, ان کو علاج کی ضرورت کہاں پہ ہے, اندر ہے باہر ہے, کس طرح سے ہو سکتا ہے. تو یہ بات ابھی سامنے آئے گی اس ٹیسٹ یعنی اس انجیوگرافی کے بعد. ٹھیک ہے, اچھا میں اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے, بالکل ٹھیک ہے, کل ٹیسٹ میں بھی پتہ چل جائے گا, 6 ہفتے کا ٹائم بھی ہے. پی ایم ایل این کے پاس یہ بھی آپشن موجود ہے کہ جن پر ان کو اعتماد ہے, جن ڈاکٹرز پہ, نواز شریف صاحب کو یا ان کی فیملی کو, ان کو باہر سے بلا لیا جائے اگر یہاں پر سہولیات نہیں ملتی ہیں. ملیکہ بخاری صاحبہ, ایک سوال جو کل سے پاکستان مسلم نواز سے ہو رہا ہے کہ بھئی آپ کو کھوسا صاحب ہوں یا عدالتیں ہوں جن پہ آپ یہ کہتے تھے یا الزام لگاتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, یا جن ججز کو آپ بغض سے بھرے ججز کہتے تھے, اب انہی عدالتوں سے اگر ضمانت ہو رہی ہے تو obviously انصاف پہ مبنی فیصلہ کیا جا رہا ہے. ایسے میں حکومت کی طرف سے وہ ڈیل والا تاثر جس کا ذکر رانا صاحب نے بھی کیا یا جو شیخ رشید صاحب پریس کانفرنسز کے اندر کرتے پھر رہے ہیں, وہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ وہ بھی عدالتیں ہیں, انہی کا فیصلہ ہے. کھوسا صاحب نے اگر پہلے والا فیصلہ دیا تھا تو یہ بھی ان کی عدالت سے ہی آیا ہے. دیکھیے سعدیہ, آئی ایم ناٹ شیور کہ ڈیل والا تعصب کون دے رہا ہے. شیخ رشید صاحب اگر دے رہے ہوں گے تو ان کے پاس کوئی ایسا نالج ہوگا. اور شہباز شریف صاحب کو لے کے وہ زیادہ بات ہو رہی ہے کہ ان کی جو اسٹریٹجی تھی وہ کام کر گئی, خاموش رہے وہ. اینڈ آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دیٹ, بٹ آئی وڈ ٹیل یو فرام اے پرسپیکٹو آف منسٹری آف لا اینڈ جسٹس, جو ہم پارلیمنٹیرینز اور حکومت جو رولنگ پارٹی کے اندر پی ٹی آئی, ہم عدالت کے فیصلوں کو منوعن تسلیم کرتے ہیں, ہم عدلیہ کی رسپیکٹ کرتے ہیں. عدلیہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ٹھیک فیصلہ کیا ہے. آپ نے پی ٹی آئی کے مین رینک سے دیکھا ہو کسی نے بھی اس فیصلے کے خلاف عدلیہ کی تضحیق نہیں کی یا رول آف. ہم نے فوراً جیسے ہی فیصلہ آیا, پرائم منسٹر صاحب کیبنٹ میٹنگ کو چیئر کر رہے تھے اور ہماری یہی آبزرویشن تھی کہ جو بھی فیصلہ آنریبل جسٹس کھوسا کیا ہے بینچ نے, ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں اینڈ اٹس ان اکارڈنس ود دا لا اینڈ اف دے ڈیم اٹ فٹ, یہ صحیح فیصلہ ہے. بٹ سعدیہ, اس ایشو نے ایک اور چیز کو ایکسپوز کیا ہے جس کے بارے میں ہم بہت زیادہ بات نہیں کرتے. ایشو یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب لا منسٹر رہ چکے ہیں پنجاب کے, اور ان کی پارٹی نے بہت
لمبا عرصہ گورن کیا ہے پنجاب کو, بٹ واٹ دے ہیو ڈن از دے ہیو فیلڈ ٹو ریفارم دا پرزن سسٹم ان پاکستان. اس وقت پاکستان کا پرزن سسٹم جو ہے وہ آپ کو ٹریٹ کرتا ہے آن دا بیسس آف یور سوشو اکنامک اسٹیٹس اینڈ انفلوئنس. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایکچولی ایک ایسا, اور یہ تب ایکسپوز ہوا ہے جب پبلک آفس ہولڈرز جو انفلوئنشل تھے وہ جیل میں گئے ہیں. جب ان کی انکارسریشن ہوئی ہے تو ہم نے اپنے بروکن سسٹم کو ایکسپوز کیا ہے. ایسا سسٹم جو کیٹر نہیں کر سکتا فور دی کامن مین. قوانین کو بھی مانا کہ وہ بھی کالا قانون ان کو نام دیا گیا, یہ بھی غلطی تسلیم کی گئی کہ ان میں ترامیم نہیں لائے گئے. اور جہاں تک ان کی ٹریٹمنٹ کی بات ہے, اب ان کی رائٹ ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ان کی ٹریٹمنٹ ہوگی اور جیسے یہ چاہیں گے ہوگی, بٹ دے آر ناٹ ان اے ڈفرنٹ پوزیشن کمپیئر ٹو جو ہم نے انہیں آفر کیا تھا. ہماری یہ پوزیشن ہے کہ ہم نے نواز شریف صاحب کے لیے جیل کے اندر کارڈیک سینٹر بنایا جس کے اندر 21 ڈاکٹرز کو تعینات کیا. پھر ہم نے انہیں کہا کہ اگر آپ نے اپنے ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کروانی ہے تو آپ ضرور انہیں باہر سے بلائیے, آپ کا حق ہے, ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو ناؤ ہی کی ناٹ گو آؤٹ آف دا کنٹری, ان کو لوکل ٹریٹمنٹ لینی پڑے گی اور شریف میڈیکل سینٹر یا جہاں سے بھی لینا چاہتے ہیں دس از ناٹ. بٹ ان کا ایشو جو رانا صاحب ایکسپلین کر رہے ہیں جس طریقے سے, وہ یہ کہ حکومت اگر وہ جیل میں ہوتے تو حکومت پہ اس طرح کا اعتماد یا بھروسہ نہیں تھا نا کہ وہ علاج کیسا کروا رہے ہیں, بٹ یہ تو ایک سسٹم ہے نا, دیٹ واز دا پریزنٹ سسٹم. اس کے اندر بٹ اب عدالتوں نے ضمانت دے دی تو کیا کر سکتے ہیں. ان کی بالکل ان کا استحقاق ہے, ان کی رائٹ ہے, جو بھی چاہے کریں اور اللہ ان کو شفا دے. ہم تو وی آر ناٹ وانٹنگ کہ خدا نخواستہ ان پہ کوئی ہارم آئے یا ان کی کوئی میڈیکل کنڈیشن ورسن ہو, بٹ ہم رولس کے مطابق ان سے ڈیل کر رہے تھے. جیسے کسی بھی کنوکٹڈ پرزنر کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, وہ ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان ضرور ہوں گے, بٹ ہی از آلسو کنوکٹڈ, ہی از بین ڈسکوالیفائڈ اینڈ کنوکٹڈ بائی دا کورٹس آف پاکستان. تو ان پہ وہی قانون لاگو ہوتا ہے جو باقی پاکستان کے شہریوں پہ لاگو ہوتا ہے. لیکن ہم انفارچونیٹلی دیکھتے ہیں کہ قانون غریب اور امیر کے لیے فرق ہے, اور وہ تمام ہی سیاسی جماعتیں مانتی بھی ہیں اور یہ بھی مانتی ہیں کہ ہم نہیں کر سکے. اب آپ لوگ کیا کرتے ہیں اس ضمن میں وہ بھی دیکھتے ہیں. ایک ایسا قانون وہ ہے نیب کے حوالے سے, نیب کے قوانین کو اگر ان کے حوالے سے بات کریں تو جس پر تمام ہی سیاسی جماعتوں کو اعتراض ہے. اس میں پیپلز پارٹی بھی ہے, پی ایم ایل این بھی ہے, پی ٹی آئی خود نیب کے حوالے سے بہت ساری ریزرویشنز مختلف اوقات میں شو کرتی آئی ہے. ایک بریک لیں گے اور بریک سے واپس آئیں گے تو نیب کے قوانین میں جو ترامیم پر اب آمادگی ظاہر کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے بھی اور اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے بھی, اس پہ بھی بات کریں گے. اور سپریم کورٹ نے نیب کی جانب سے ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے اس قانون کی جو تشریح کی ہے اس پر بھی بات ہوگی ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. نیب کی جانب سے ملزمان کی جو گرفتاری کا معاملہ تھا کہ گرفتار کرنے سے پہلے انفارم کیا جائے, اطلاع جو ہے وہ دی جائے, پیشگی اطلاع, اس حوالے سے آج سپریم کورٹ کی تشریح سامنے آئی ہے. 3 رکنی بینچ نے یہ بات کی ہے کہ نیب آرڈیننس 1999 کے تحت نیب کو یہ اختیار حاصل ہے کہ بغیر کسی اطلاع کے, ملزم کو بتائے بغیر وہ گرفتار کر سکتا ہے. اس پر کوئی پابندی نہیں ہے, شرط صرف اتنی ہے کہ ٹھوس شواہد جو ہیں نیب کے پاس ہونے چاہیے. صابر بلوچ صاحب, آج اس پہ بلاول صاحب کا کافی سخت ریاکشن آیا. جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کی جو سوورنٹی ہے یا اس کی جو سپریمیسی ہے اس کو انڈرمائن کرنے کی کوشش ہے, اور سپریم کورٹ سے جب اس قسم کے فیصلے آتے ہیں یا اس قسم کے ریمارکس آتے ہیں تو ہماری بدقسمتی ہے جس سے غیر جمہوری طاقتوں کو مضبوطی ملتی ہے. سر, سپریم کورٹ کے حوالے سے, عدالتوں کے حوالے سے جب ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ جو فیصلہ آئے گا, جو کچھ کہا جائے گا وہ صحیح ہے, تو یہاں پر کیوں اس قسم کا سخت ریاکشن آیا بلاول صاحب کی طرف سے, جبکہ سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے, حق ہے کہ قانون کی وہ تشریح کر سکے. آج انہوں نے نیب آرڈیننس کا باقاعدہ ذکر کر کے بات کی ہے. دیکھیں سعدیہ, ابھی بھی بات یہ ہے کہ یعنی سپریم کورٹ نے ایک دفعہ نہیں کتنی دفعہ سپریم کورٹ نے خود واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ سپریم اتھارٹی پارلیمنٹ ہے اور قانون سازی کا اختیار پارلیمنٹ کو ہے. پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ہے جی, اور جہاں پر کوئی ابہام ہو وہاں پر اس کی تشریح وہ سپریم کورٹ کرتی ہے. لیکن سپریم کورٹ ایک قانون ساز ادارہ نہیں ہے. اب یہ جو نیب کے جو ابھی آپ نے فرمایا کہ جو کالے قانون ہے
ان کے متعلق اگر سپریم کورٹ اس قسم کے جو ہے نا اگر وہ یہ کوئی تشریح نہیں ہوئی, یہ کوئی تشریح نہیں ہے, یہ ایک قسم کی امپوزیشن ہے جو سپریم کورٹ کے جورسڈکشن سے باہر ہے. چاہیے تو یہ تھا with due respect to سپریم کورٹ, چاہیے تو یہ تھا کہ سپریم کورٹ اس معاملے کو پارلیمنٹ کی طرف ان کو کہتا کہ وہ اس کو ریفر کرتا. اچھا دوسری بات میں آپ سے ایک عرض کر لوں, بٹ سر تشریح کرنا تو اختیار ہے نا, بالکل آپ نے جو پہلے بات کی آپ اپنی بات کی نفی کر رہے ہیں. اختیار قانون بنانے کا پارلیمان کو ہے, قانون ساز ایک باڈی ہے, آپ کی نیشنل اسمبلی لیجسلیٹرز بیٹھے ہیں, ایوان بالا سینٹ ہو گیا, لیکن تشریح قوانین کی کرنا تو سپریم کورٹ کا ہی اختیار ہے. آج اسی کی تشریح انہوں نے کی ہے, نیب آرڈیننس 1999 کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ پیشگی طلاق کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں بی بات یہ ہے کہ دیکھو جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں, پارلیمنٹ کے باہر ہیں, وہ نیب کے ان کالے قوانین کو, جس طرح آپ نے پہلے خود ہی کہا تھا کہ وہ ہر شخص اس بات پہ راضی ہے, چاہے عمران خان کی گورنمنٹ ہو یا اپوزیشن کے جماعتیں ہوں, پیپلز پارٹی, نواز لیگ وغیرہ جتنے بھی ہیں, سب لوگوں نے, اگر پارلیمنٹ میں یہی لوگ بیٹھے ہیں, سیاستدان یہی لوگ ہیں, اچھے برے کو یہی لوگ سمجھتے جانتے ہیں, قانون سازی یہی لوگ کرتے ہیں. اب اگر یہ ایک چیز کو کہتے ہیں کہ جی کہ یہ ہمارے آلات اور کے موافق نہیں ہے, اور یہ ایک جو ہے نا ایک لیجیٹیمیٹ وہ چیز نہیں ہے, تو اس کے لیے قانون سازی کرنی پڑے گی ہمیں. اچھا اب قانون سازی کے لیے یہ تو نہیں ہے کہ سپریم کورٹ بالکل کرنی پڑے گی کہ جی کہ یہ اختیار ہے. دیکھیں سنو نا, میں آپ کو عرض کر لوں کہ بہتر اس میں یہ ہوتا کہ اس معاملے کو سپریم کورٹ پارلیمنٹ کو ریفر کر لیتا. پارلیمنٹ کا کام ہے کہ اس میں امنڈمنٹ لائے, کیسا امنڈمنٹ لائے, کس طرح کا لائے, وہ آپس میں بیٹھ کے, مفادات ہیں لوگوں کے, مفادات ہیں پاکستان کے عوام کے, وہ اسی کے مطابق چلے گا. کام ہے ان کا لیجسلیشن, کام ہے ان کا کہ جو قوانین جو آؤٹ ڈیٹڈ قوانین ہیں, آپ نے تو کافی سخت لفظ استعمال کیا, آپ نے کہا کہ یہ امپوزیشن ہے, یہ تشریح نہیں ہوئی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف میں یہ نقطہ لے کے جانا چاہوں گی. رانا صاحب دیکھیں اس چیز پر تو کسی کو اعتراض ہے نہیں, میرے خیال سے حکومتی جماعت بھی. جی مکمل کر لیں صاحب بلوچ صاحب, جی فرمائیے فرمائیے. ایک منٹ کے لیے بات میں کروں گا چونکہ رانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا بات بیسیکلی یہ ہے کہ دیکھو ابھی آپ نے نواز شریف کی بات, کتنے افسوس کی بات ہے, کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک شخص, اس بات کو اب چھوڑیں کہ یعنی نواز شریف صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں یا نہیں رہے, جو بھی ہوا وزیر اعلیٰ رہے, اچھا کیا برا کیا, بڑے کام اس نے اچھے کیے ہوں گے, بڑے کام برے بھی کیے ہوں گے, یہ حکومتوں میں چلتے رہتے ہیں. لیکن میں ایک بات پہ حیران ہوں, اس بات پہ کہ ایک شخص بیمار ہے. چیئرمین بلاول صاحب اس سے مل کے آئے, آنیسٹلی میرے سامنے انہوں نے یہ کہا, اور بڑے یعنی اس نے بڑے غمزدہ طریقے سے اس بات کو کہا کہ میں جب نواز شریف صاحب سے ملا ہوں, ریئلی از سک, وہ بیمار ہے, اینڈ ہم اس کو اس بیماری میں چاہیے کہ ہم اس کو ساتھ دیں. اب اس بات کو ہر ایک کو پتہ ہے, اگر وہ یہ شخص یہ کہتا ہے کہ جی کہ مجھے چھوڑے, میں اپنے ڈاکٹروں سے اپنی علاج کراؤں گا, اور باہر جا کے کراؤں گا, وہ کوئی حکومت سے کوئی براعت نہیں لے رہے یا کسی اور سے کوئی براعت نہیں لے رہے. اس کا والد صاحب یہاں دفن ہے, اس کی بیگم لندن میں جو ہے نا وہ فوت ہوئی, ان کو لا کے یہاں دفنا. چلیں ٹھیک ہے, اس پہ پھر بحث لمبی ہو جائے گی. پہلے بھی بات ہوئی کہ قوانین کی جو قوانین کا جو دوہرا نظام ہے, دوہرا سسٹم ہے, اس پہ تھوڑا سا اعتراض ہے اور کچھ بھی نہیں ہے صاحب بلوچ صاحب. میں رانا, مجھے اجازت دیں, میں رانا صاحب کی طرف بہت اہم نقطہ ہے سر, پھر سر مجھے بات کرنے دیجئے. آواز آئی تھنک ڈیلے ہے, آپ کو آواز میری تھوڑا لیٹ پہنچ رہی ہے. رانا صاحب مجھے صرف اتنا بتا دیجئے. صابر صاحب میں دوبارہ آ جاتی ہوں آپ کی طرف, میں رانا صاحب سے بات تو کر لوں, میں وہ نیب کے حوالے سے ان کا موقف تو جان لوں سر. یہ دیکھو آرٹیکل 213 اور آرٹیکل 218. آرٹیکل 218 is the composition of the الیکشن کمیشن کے ممبر, اور آرٹیکل 213 جو نا وہ اس کا پروسیجر ہے کس طرح کرتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں وزیر اعظم کو انہوں نے فارن آفس کو کہا ہے کہ جی کہ آپ جو ہے نا لیٹر لکھا ہے فارن منسٹر نے لیڈر آف دا اپوزیشن کو کہ جی کہ آپ ججز کے متعلق, بھئی اس کا کام نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب لیڈر آف دا اپوزیشن کو چاہیے کہ وہ رانا ثناء اللہ کو کہے کہ جی آپ آ جائیں. رانا ثناء اللہ
اب وہ جا کے فارن منسٹر کے ساتھ اچھا میں رانا صاحب سے پوچھ لوں، رانا صاحب آج کل پیپلز پارٹی سے آپ کی دوستی ہو گئی ہے، تو سر آپ کو ہی پتا ہوگا رانا صاحب صابر بلوچ صاحب جو ہے وہ آپ کا ٹائم لے رہے ہیں، میں تو بڑی کوشش کر رہی ہوں، مجھے یہ بتا دیں کہ اچھا چلیں میں رانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو سپریم کورٹ نے آج جس طریقے سے تشریح کی ہے نیب کی جانب سے ملزمان کی گرفتاری کی پیشگی اطلاع کہ پابند نہیں ہیں، ٹھوس شواہد ہیں، اس پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے کہ نیب کا جو طریقہ کار ہے اس سے بہت ساری لوگوں کی شکایت ہیں، تمام سیاسی جماعتوں کو شکایت ہیں، بعض اوقات ایسے کیسز بھی دیکھیں کہ گرفتاریاں پہلے ہو جاتی ہیں، بعد میں شواہد جو ہیں وہ ڈھونڈے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ اگر تشریح کرتا ہے تو وہ صحیح ہے، وہ اس کا کام ہے قوانین کی تشریح کرنا، یا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی پارلیمان کو واپس بھیج دینا چاہیے تھا؟ نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے، سپریم کورٹ نے اس نے کچھ بھی نہیں کیا. جو نیب ایکٹ ہے اس میں آلریڈی نیب کو کسی کو بھی جو ہے وہ اگر قابل گرفتاری ثبوت ہو تو گرفتار کرنے کا حق حاصل ہے. وہی میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ بھئی اس ایکٹ میں وداؤٹ پری پرمیشن یا پری انفارمیشن نیب کو گرفتار کرنے کا اختیار ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ یہ اختیار جو ہے نیب کو کہ جس کو چاہے گرفتار کرے، جس کو چاہے نہ کرے، اس کے اوپر پارلیمنٹ میں جو ہے وہ بات ہونی چاہیے اور اس اختیار کے اوپر کوئی جو ہے وہ قدغن جو ہے وہ لگانی چاہیے. تو سپریم کورٹ نے اس میں ایکٹ میں کوئی اضافہ نہیں کیا، یہ نہ ہی اس میں کوئی جو ہے وہ اپنے پاس سے بات کی ہے. یہ چیزیں نیب ایکٹ میں آلریڈی موجود ہیں. ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا تھا، ہائی کورٹ نے ایک اسپیسیفک اپنا جو ہے وہ کیس میں، جس طرح سے اگر میں کوئی پٹیشن کروں تو نیب یہ کہے کہ بھئی ان کو نیب مجھے بیل دے دے، اور جب بیل ڈسپوز آف کرے تو وہ یہ کہہ دے کہ مجھے گرفتار کرنے سے پہلے جو ہے وہ گراؤنڈ آف اریسٹ سے آگاہ کیا جائے. تو یہ اختیار ہائی کورٹ کو ہمیشہ سے ہے، آج بھی ہے اور اس فیصلے کے بعد بھی رہے گا، لیکن وہ انڈیویجول اسپیسیفک کیسز میں ہوگا. لیکن اوورال جو ایکٹ کی پوزیشن ہے، ایکٹ میں نیب کو یا کسی بھی لا انفورسنگ ایجنسی کو یا انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کو، بالکل آپ سے یعنی اگر یہ تشریح کر دی گئی یا اسی ایکٹ کو جو آپ نے کہا which is already written اس کو دہرا دیا گیا، تو یہ غیر جمہوری طاقتوں کو تقویت دینا یا ان کو مضبوط کرنا تو نہ ہوا نا؟ آپ کو نہیں لگ رہا کہ بلاول صاحب کا اس چیز پر ریاکشن ضرورت سے زیادہ ہی آ گیا؟ اس میں کوئی ایسی بات ہے نہیں، یہ آلریڈی جو ہے اس ایکٹ میں جو ہے وہ موجود ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے جو یہ کہہ دیا ہے کہ ٹھوس ثبوت اگر ہوں تو پھر آپ گرفتار کریں، یہ قدغن ہے نیب کے اوپر. اب نیب جب گرفتار کرے گی لوگوں کو تو لوگ اس بات کو لے کے آئیں گے کورٹس میں کہ جی ان کے پاس ٹھوس ثبوت نہیں تھے اور وداؤٹ جو ہے وہ یعنی سالڈ ایویڈنس انہوں نے ہمیں گرفتار کر لیا ہے. تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی تھوڑا سا تاثر یہ جاتا ہے کہ نیب کو یہ ڈائریکشن دی گئی ہے کہ جو ایویڈنس ہے وہ جب تک آپ کے پاس یعنی کوئی اسٹرینتھن نہ ہو، کوئی قابل بھروسہ ایویڈنس نہ ہو تو آپ گرفتار نہ کریں. تو ایکٹ میں تو یہ آلریڈی اختیار ہے، یہی میرا خیال ہے سپریم کورٹ نے اس میں جو ہے وہ اس کی تشریح کر دی ہے. سپریم کورٹ نے آج اسی کو دہرایا. میں ملیکہ بخاری صاحبہ کی طرف آتی ہوں، اگر اجازت دیں میں ایک بریک لے لوں پہلے، پھر میں آپ کا جواب لیتی ہوں. رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک، اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ملیکہ بخاری صاحبہ، یہ جو بریک پہ جانے سے پہلے ہم سپریم کورٹ کی طرف سے تشریح کی بات کر رہے تھے، اب اس کے 2 رخ ہیں. رانا صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا. ایک تو چلیں سیاستدانوں کی جو ریزرویشنز ہیں، بتایا نہیں جاتا، انفارم نہیں کیا جاتا، وہ بھی دور ہو گئیں کہ جی یہ ایکٹ آلریڈی موجود ہے سو پابند نہیں ہے نیب بتانے کا. دوسرا یہ کہ جب بارہا نیب کو کہا گیا کہ ٹھوس شواہد ہوں تو گرفتار کیا جائے، کہ اس کے بغیر بھی گرفتاری نہیں ہو سکتی، جو کہ نیب کرتا آیا ہے بہت سارے کیسز میں. یہ دیکھا ہے کہ پریسیڈنٹ ہم ان کی جانب سے سیٹ کیا گیا ہے. بابر اعوان صاحب کے کیس میں ریفرنسز جہاں دائر ہوتے ہیں وہاں گرفتاریاں نہیں ہوتی، کچھ لوگوں کے ریفرنسز کے بغیر ہی گرفتاریاں ہو جاتی ہیں. سو آپ کو نہیں لگتا کہ اٹس ہائی ٹائم کہ واقعی اب ان تمام چیزوں کو ایک ہی بار بیٹھ کے ٹھیک کیا جائے، ترمیم لائی جائیں؟
دیکھیے سعدیہ، جہاں تک سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کی بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی منشور کا فنڈامنٹل پارٹ ہے سپریمیسی آف دا رول آف لا اینڈ رسپیکٹ فار دا جوڈیشری آف پاکستان. سو جب بھی عدالت کوئی فیصلہ کرتی ہے، آپ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں کو یا عدلیہ کے فیصلوں کو، یا وہ صحیح ہوتے ہیں یا وہ غلط ہوتے ہیں. ہماری پوزیشن یہ ہے کہ دا ڈیسیژنز آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان آر بائنڈنگ آن ایوری بڈی، اور اسی اسپرٹ کے اندر جو فیصلہ یہ ہوا وہ صحیح فیصلہ ہے. رانا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. سیکشن 24 آف دا نیب آرڈیننس 1999 کہتا ہے کہ نیب چیئرمین کی ثواب دید ہے کہ وہ ایٹ دا اسٹیج آف انکوائری یا انویسٹیگیشن کسی کو بھی اریسٹ کر سکتے ہیں. اس کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا کہ کیوں کریں گے یا کس لیے کریں گے، وہ ڈسکریشنری پاور ہے، وہ اس کو ایٹ اینی ٹائم ایکسرسائز کر سکتے ہیں. جہاں تک میں نے یہ ججمنٹ پوری نہیں پڑھی، جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہاں پہ آبزرویشن یہ تھی کہ ٹھوس شواہد کے ساتھ اریسٹ کیا جائے، بٹ ان اینی ایونٹ اگر کوئی ایویڈنس اتنی گیدر ہو جائے جو کسی کو کنیکٹ کرے ٹو این اوفینس، تو پھر بھی نیب کے پاس پاور نہیں. لیکن دیکھیں اس میں مثال چلے میں ایک دے دیتی ہوں. شہباز شریف صاحب کا وہ 56 کمپنیوں والا جو کیس تھا، سارا معاملہ، وہ صاف پانی والا بھی، اس میں بھی ہم نے دیکھا اسٹیٹمنٹس آئے نیب کی طرف سے کہ جی بہت ان کے خلاف شواہد مل گئے ہیں، بڑی اہم دستاویزات ہاتھ لگ گئی ہیں، ان کی اریسٹ. وہ ضمانت میں جب جاتے ہیں ہائی کورٹ میں تو وہاں پر نیب کے جو پروسیکیوٹرز ہیں وہ شواہد ہی نہیں دے پاتے ہیں، وہاں پہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے ان کے پاس، تو وہ ٹھوس شواہد تو نہیں ہوئے نا. دیکھیے سعدیہ، میں نیبس کی اسپوکس پرسن نہیں ہوں، تو آئی جسٹ کامنٹ جنیرکلی آن واٹ از ہیپننگ. شکر ہے آپ نہیں ہیں، ورنہ پی ٹی آئی کے کافی لوگ بنے ہوئے آج کل. نہیں، میں آئی ایم ناٹ نیب اسپوکس پرسن، اور میں نہیں بتا سکتی کہ ان کی کیا پروسیکیوٹرل اور انویسٹیگیٹوریل ڈیفیشنسیز ہیں، اینڈ وہ بہتر جانتے ہیں کہ ان کی سسٹم میں کیا ڈیفیشنسیز ہیں، ان کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں اور اپنے کیسز کو بیٹر پریزنٹ کیسے کر سکتے ہیں. بٹ جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ وٹ یو مینشنڈ ارلیئر، آئی تھنک کہ پی ٹی آئی، پی ایم ایل این اور پی 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 کے اندر ایک ڈسکشن اسٹارٹ ہوئی تھی آن امینڈمنٹس ان دا لیب لا. رانا صاحب اس کمیٹی کے اندر نے پارٹیسپیٹ کیا اور ہماری ڈسکشن ہوئی، بٹ انفارچونیٹلی اس پہ کوئی زیادہ پروگریس نہیں ہو سکا. جو 2-3 چیزیں سامنے آئی ہیں جو سپریم کورٹ کی ایگزسٹنگ ججمنٹ سے نکل رہی ہیں، اس پہ تو ترامیم ہو سکتی ہے، بیکاز وہ تو آنریبل سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہے جو ہم پہ بائنڈنگ ہے. which is ایک جسٹس آنریبل جسٹس عظمت سعید شیخ کی ججمنٹ ہے آن والنٹری ریٹرن، اینڈ جو کرنٹ چیف جسٹس آف پاکستان آنریبل چیف جسٹس، ان کی بھی ججمنٹ ہے جہاں پہ وہ بیل کی اور ٹائمنگ آف ٹرائل کی بات کرتے ہیں، آف ٹرائل. تو وہ تینوں باتیں تو انکارپوریٹ ہو سکتی ہیں کسی امینڈمنٹ کے اندر. جہاں تک آگے امینڈمنٹ کی بات ہے اس پہ آئی تھنک وی نیڈ فردر ڈسکشن، بیکاز نیب کو ایز این ادارہ ہم نے انڈیپینڈنٹ بھی رکھنا ہے اور اس کو ٹوتھ لیس بھی نہیں بنانا ہے. ٹھیک ہے، اٹ شوڈ ہیو سفیشینٹ پاورز. احتساب کا جو سب لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کے حق میں ہیں، سیاسی انتقام بھی نہ لگے اور یہ بھی نہ ہو کہ وہ سلیکٹیو کاروائیاں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. اب آمادگی تو آپ تینوں کی طرف سے ہے، تینوں جماعتوں کی طرف سے بھی ہے، دیگر جماعتیں بھی ساتھ دینے کو تیار ہیں. مجھے یہ بتائیں صابر بلوچ صاحب، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ جو فروغ نسیم صاحب کا بھی اسٹیٹمنٹ میں بتا رہی تھی، پلی بارگین کے قانون کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ پیش رفت ہوگی، ضمانت کا اختیار ٹرائل کورٹ کے پاس ہونا چاہیے، حکومت جو ہے وہ ترامیم جلد ہی لانے کی سوچ رہی ہے نیب قانون میں، جس پہ یہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ آپ بھی نہیں کر سکے، رانا ثناء اللہ صاحب کی پارٹی بھی نہیں کر سکی، آج اعتراف بھی کرتے ہیں کہ غلطی ہوئی، آج اسی کو کالا قانون بھی کہتے ہیں. آپ کون سی ترامیم سجیسٹ کرتے ہیں؟ کرنی تو سب سیاسی جماعتوں نے مل بیٹھ کے ہیں کہ، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا چیزیں ہیں جو بالکل ختم ہونی چاہیے؟ جس طریقے سے بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ پلی بارگین کا قانون افیکٹو نہیں رہا، اس کو ختم کر دینا چاہیے. دیکھو، پلی بارگین کا معاملہ ہے سعدیہ بی بی، آپ کو اس میں اگر آپ نیب کے یعنی اگر قوانین کو دیکھیں تو اس میں وہ تو آپ وہ کسی یعنی پارلیمنٹ پولیٹیکل پارٹی نے نہیں بنائی ہیں. اس سے پہلے جو نواز شریف صاحب نے جو بنایا تھا، اس کے بعد جب مشرف صاحب تشریف لائے تھے تو اس نے تو کمپلیٹلی سیاستدانوں کو جو ہے نا ان کے ہاتھ پاؤں باندھنے کے لیے اور ان کو سزائیں دینے کے لیے، ان کو ملائن کرنے کے لیے یہ نیب بنایا، اور نیب کے یہ سب چیزیں جو ہوئی. اچھا، اس کے بعد جب 18ویں ترمیم آئی تو 18ویں ترمیم میں مجھے یاد ہے کہ یعنی ہم نے بڑی کوشش کی، وہ تو خیر اب یعنی گزری ہوئی بات ہے کہ جی کہ انہوں نے پتہ نہیں کیا سوچا رانا صاحب کے لیڈر نے اور ان کی پارٹی نے کہ انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں، بلکہ ہم نے بالکل ٹھیک ہے کہ پی ایم ایل این نہیں مانی، وہ پی ایم ایل این والے اعتراف بھی کرتے ہیں. اب وہ مسئلہ گزر گیا. اب دیکھو، بنیادی بات یہ ہے کہ دیکھو پارلیمنٹ وجود رکھتی ہے، پارلیمنٹ اپنی جگہ پر موجود ہے، یہ لاز اپنی جگہ پہ موجود ہیں.
یہی اگر ہم آج کہتے ہیں کہ ہم چلو اگر ہم اس کو وہ نہیں ہو سکا, نہیں کر سکے, تو اسی یعنی انہی قوانین کے سلسلے میں نواز شریف اپنا عمران خان جو آج وزیر اعظم ہیں, اسی فواد چودھری صاحب نے اس حد تک کہا تھا کہ چیئرمین نیب معافی مانگے, he should apologize, he owe an apology to Prime Minister. دیکھیں اس کا مطلب یہ کہ وہ they are not satisfied, وہ بھی خوش نہیں ہیں. جب وہ خوش نہیں ہیں تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس کو موو کرے, اس کو لائے. یہ ہمیشہ یعنی ایک پارلیمنٹری پریکٹس ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ انیشیٹیوز ہوتی ہیں. گورنمنٹ چونکہ دیکھو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ڈیبیٹ ہوتی ہے پارلیمنٹ کے اندر, بہت ساری باتیں, لیکن آؤٹ سائڈ دا پارلیمنٹ جو ہے نا کچھ چیزوں پہ ایگریمنٹس ہو جاتی ہیں. نواز شریف کی پارٹی ہو, پیپلز پارٹی ہو, ہم نیب قوانین کے سلسلے میں یہ دنیا میں کہاں پر دیکھو یہ موجود ہے. ابھی آپ نے سپریم کورٹ کی بات کی کہ کوئی ایڈیشن نہیں کی, سپریم کورٹ نے وہی اسی ایکٹ کی بات کی ہے. بات یہ ہے کہ وہ ایکٹ جو ہے نا وہ خود ان ہیومن ایکٹ ہے, وہ غلط ہے. وہ چیز وہ جو ہے نا وہ سر وہ دیکھو انویسٹیگیشن نہ سر ابھی تو ہے نا, میں آپ کی چلیں وہ جیسا بھی ایکٹ ہے لیکن ہے نا, وہ اس کا وجود تو ہے, اس میں ترمیم نہیں آئی. وہ یہی سیاسی جماعتوں نے انہی لوگوں نے بنایا ہے. یا چلیں میں مشرف کے دور میں جس طرح آپ نے کہا کہ جی سیاستدانوں کو وہ کرنے کے لیے بنا, لیکن تبدیلی تو نہیں لائے نا ہمارے لیجسلیٹرز. یہ بات تو ہے سب کے سامنے, آپ خود بات کر چکے ہیں اس حوالے سے, لیکن ان پلیس ہے ابھی یہ. دیکھیں پلیز آپ میری عرض سنیں, دیکھو ایک غلطی اگر ہوئی تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ ہم سیولائزڈ لوگ ہیں, ہم غلطیوں سے جو ہے نا ہمیں وہ چاہیے کیا نام ہے سبق سیکھنا چاہیے. اگر فرض یا تو یہ کہ گورنمنٹ آ کے کہے کہ نہیں جی یہ قانون ٹھیک ہے, اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے, ہم بل نہیں لائیں گے. اچھا یہ ایک بات ہو گئی. اچھا لیکن یہ تو ریکارڈ پہ موجود ہے کہ انہوں نے تو خود یعنی چیئرمین نیب کو خود کہا تھا کہ جی آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کوئی نہیں مانتا, حکومت بھی نہیں کہتی کہ بالکل صحیح قوانین ہیں نیب کے, اسی لیے ترمیم پہ آمادہ بھی ہوئے. میں رانا اجازت دیں صابر بلوچ صاحب, رانا صاحب میں آپ سے پلی بارگین کا قانون جو ہے اس میں کچھ سن رہے ہیں ہم ترمیم لانے کی باتیں, آپ کی نظر میں یہ قانون ہونا چاہیے, یہ کام کرتا ہے, مؤثر رہا ہے, یا اس وقت آپ کہتے ہیں کہ یہ غیر مؤثر ہو گیا اور کسی سے اس کو کوئی فائدہ نہیں اور اس کو ختم کر دینا چاہیے؟ دیکھیں جہاں تک پلی بارگین قانون کا ہے یہ مؤثر تو رہا ہے, اور نیب اس کے اوپر بڑا اپنا پرائیڈ جو ہے وہ کلیم کرتی ہے, اور کافی بڑی اماؤنٹ کی بات ہوتی ہے جب بھی ہوتی ہے کہ جی ہم نے اس قانون کے تحت جو ہے وہ بہت بڑی رقم جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ ریکور کی ہے, اور یہی نیب کا ایک کریڈٹ ہے. ورنہ اگر آپ سزاؤں کی طرف جائیں تو میرا خیال ہے اس بارے میں نیب کا جو پروفائل ہے وہ کوئی اتنا بہتر نہیں ہے. لیکن جہاں تک امینڈمنٹ کا تعلق ہے, ملکہ بخاری صاحبہ اور یہ پارلیمانی سیکرٹری بھی ہیں لا کی, تو فروغ نسیم صاحب جو ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ ایک غیر رسمی گفتگو کا آغاز کیا تھا, اور اس گفتگو میں جو ہے وہ تقریباً اپوزیشن کی طرف سے 12-15 پوائنٹ جو ہے وہ پیش کیے گئے تھے, پیپلز پارٹی کے کافی زیادہ پوائنٹ تھے, لیکن بالآخر دونوں صاحبان نے, بخاری صاحبہ نے بھی اور فروغ نسیم صاحب نے بھی ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ جی دیکھیں ہم سب کی بات تو نہیں کرتے, لیکن یہ 6 پوائنٹس جو ہیں جن میں یہ گرفتاری کا اختیار تھا, اور اس میں جو ہے وہ ضمانت کی بات تھی, اس میں جو ہے وہ اریسٹ کے متعلق جو یہ ڈسکریشن ہے, تو اس طرح سے 3-4 چیزیں اور تھیں. تو اس کا انہوں نے کہا کہ جی اس کے اوپر ہم پرائم منسٹر سے پرمیشن لے کے تو یہ تو ہم بل لے کے آئیں گے. لیکن بعد میں پھر ہماری انفارمیشن یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نہیں مانے, انہوں نے کہا کہ نہیں اپوزیشن قابو آئی ہوئی ہے, تو اس لیے آپ اس کو اب اسی طرح سے چلنے دیں تاکہ اپوزیشن کا جو ہے اس کو کسی قسم کا جو ہے وہ ریلیف نہ ملے. تو یہ امینڈمنٹ اس میں بالکل ضروری ہے, سب مانتے ہیں, لیکن ہر کوئی جو ہے وہ اپنے حساب سے دیکھتا ہے کہ کب ہونی چاہیے اور کب نہیں ہونی چاہیے. ہاں ٹائم جو ہے وہ ایک بڑا فیکٹر ہے, اور ہر کوئی وہ وقت چاہتا ہے جو اس کو سوٹ کرے. میں چاہوں گی کوئکلی آپ اس کو ذرا رسپونڈ کر دیں, جو انہوں نے کہا کہ 6 نکات پر آپ لوگ مانے تھے, وزیر اعظم صاحب نہیں مانے. نہیں سعدیہ, ایکچولی بات یہ ہے کہ جی ہماری گفتگو ایک شروع ہوئی تھی آن دس ایشو, جس کے اندر یہ نکات سامنے آئے تھے. اس کے علاوہ فاروق نائک صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ایڈیشنل پوائنٹس ہمیں دیے, اینڈ وی آسک فار ٹائم ٹو گو بیک اینڈ ڈسکس اٹ. تو ابھی تک ہم آئی ڈونٹ تھنک کہ اس پہ کوئی کلیئرٹی آئی ہے, بیکاز ہمارا مین چیلنج یہ ہے
کہ پی ایم صاحب سے ڈسکشن ہوئی تھی اس پہ آپ کی؟ I did not have any discussion with him, but رانا ثناء اللہ صاحب کی جو پارٹی ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ ایک بہت اوورwhelming میجورٹی کے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر تھے in their last tenure and اس میجورٹی کے ہونے کے باوجود انہوں نے نیب لاء کو امینڈ نہیں کیا اینڈ پی ٹی آئی ود اٹس میجورٹی سمپل میجورٹی دے ایکسپیکٹ کہ ہم اس نیب لاء کو اپنے دور حکومت کے اندر 6 months کے اندر آ کے اس کو فوراً امینڈ کر دیں. جب احتساب کا عمل جاری ہے اینڈ نیب اپنے پاورز ایکسرسائز کر رہی ہے تو ہم ان کو ایک ٹوتھ لیس باڈی بنا دیں. بٹ آپ بھی مانتے ہیں کہ نیب جو ہے وہ بعض اوقات اپنے جو اختیارات ہیں ان سے تجاوز کر جاتا ہے یا جو اختیارات ہیں ان کا کہیں نہ کہیں صحیح استعمال بھی نہیں ہو رہا ہوتا؟ دیکھیے سادیہ بات یہ ہے کہ ہم فنڈامنٹلی بلیو کرتے ہیں کہ احتساب ہونا چاہیے, بلا تفریق ہونا چاہیے اور کسی کی وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے. ویسے رانا صاحب نے یہ جو بات کی اس بات سے میں 100% اتفاق کرتی ہوں کہ واحد چیز جو نیب کر سکتا تھا وہ پلی بارگین تھا. وہ قانون جو افیکٹو رہا بٹ اب وہ بھی افیکٹو نظر نہیں آتا. وہ جو اتنے فہرستیں بتاتے ہیں اربوں خربوں کی کہ جی کرپشن ہو گئی, کہیں پر بھی اس کی کوئی ریکوری کبھی نہیں سنی ہم نے. ریکوری کی فگرز تو ہمارے وہاں جاتے ہیں تو وہاں شواہد نہیں ہوتے عدالتوں میں کسی کو سزا دلانے کے لیے. اس کے بارے میں نیب بھی خود بہتر بتا سکتی ہے ایز آئی ٹولڈ یو ارلیئر, بٹ آئی تھنک پلی بارگین کے پیچھے جو جسٹس عظمت سعید شیخ کی ججمنٹ ہے اس میں یہ ڈسکشن ہے کہ اگر کوئی ایڈمیشن آف گلٹ کر لے, اگر کوئی ایڈمیشن آف گلٹ کر لے تو دیٹ پرسن شوڈ ناٹ گو فری وداؤٹ اینی کانسیکوینسز. اس کی ڈسکوالیفیکیشن ہونی چاہیے. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا جی پلی بارگین اگر نیب کرے گی کسی سے تو اس میں ان کا ایک حصہ اپنا ہوتا ہے, مطلب کہ ان کو بھی اس سے ایک شیئر ملتا ہے اس پلی بارگین سے, نیب کو ملتا ہے, نیب کے لوگوں کو ملتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ چلیں تھوڑی بہت ریکوری تو ہوئی, پلی بارگین قانون کا ایفیکٹو تو نظر آتا کورٹ کی, تو اٹ ول ہیو ٹو گو بیکاز اس سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ چکی. جسٹس عظمت سعید شیخ نے کہا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ختم کر دیں اس قانون کو ختم کریں, دس پرٹیکولر پروویژن آف لاء, تو یہ بائنڈنگ ہے, دس وی ول ہیو ٹو ایکٹ اپون اٹ. چلیں اب یہ بھی ختم ہو جائے گا جو واحد کام نیب کر رہا تھا, تو اس کے بعد پھر نیب مزید کیا کرے گا اس پہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. بہت بہت شکریہ تینوں مہمانوں کی تشریف آوری کا. دیٹس آل فار ٹونائٹ. آئی ول سی یو ٹمارو انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.